शिकवा भी क्या करते, हम कहाँ के सच्चे थे। अम्मी, मैं आपकी हर बात गौर से सुनता हूँ। आप इस मामले में फ़िक्र न करें और बात करें। मुझे तब तक अंदाज़ा नहीं था कि वो मुझसे क्या बात करना चाहती थी, मगर उनके अगले जुमले ने मुझे हक्का बक्का कर दिया था। मैं अम्मी से तुम्हारे लिए मेहरीन का रिश्ता मांगने वाली हूँ। अम्मी, आप क्या कह रही हैं? मेरे सर पर तो जैसे क़यामत टूट पड़ी थी। मैं ठीक कह रही हूँ। शुरू से ही मेरा इरादा था कि मैं मेहरीन को अपनी बहू बनाऊँ, मगर मैं चाहती थी कि तुम पहले किसी काबिल हो जाओ तो मैं ऐसा कुछ करूँ, और अब तुम इस काबिल हो गए हो और मेहरीन की तालीम भी मुकम्मल होने वाली है। अम्मी, मैं उसे कतई पसंद नहीं करता और ना ही मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा है। वो मेरे लिए एक कज़न है और बस। मेरी बीवी के म्यार पर वो पूरी नहीं उतरती। मैंने साफ और सीधे लफ्ज़ों में अपनी नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कुछ देर तक दूसरी तरफ खामोशी छाई रही। फिर अम्मी ने कहा था, बचपन में तो तुम्हारी बड़ी दोस्ती होती थी उससे। बचपन की बात बचपन में ही ख़त्म हो गई अम्मी। अब हमारे दरमियान इस किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मगर इसमें ख़राबी क्या है? आप मुझे ये बताएं कि इसमें अच्छाई क्या है। मुझे बतौर बीवी एक ऐसी लड़की चाहिए जो साफ गो और मजबूत किरदार की मालिक हो, खुले दिल और आला ज़र्फ़ की मालिक हो, जो समझदार हो, जिसके साथ मेरी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो। और माफ़ कीजिएगा, आपकी भांजी में इनमें से कोई एक भी क्वालिटी नहीं है। मुझे ये बात कहते हुए अफसोस हो रहा है, मगर ये सच है कि वो एक बुरे किरदार की लड़की है, जिसकी ना ख़ानदान में इज़्ज़त है और ना ही ख़ानदान के बाहर। और आप पता नहीं किस जुर्म की सज़ा के तौर पर उसे मेरे सर पर थोपना चाह रही हैं। अम्मी ने मेरी बात सुनने के बाद कहा था, तुम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम्हें बहुत सी गलतफहमियां हैं उसके बारे में। तुम्हें पता नहीं है कि उसके लिए कैसे कैसे रिश्ते आ रहे हैं। तुम तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो। ये तो मैं हूँ जो ज़िद कर रही हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो और वो मेरे घर आए, वरना अम्मी तो उसका रिश्ता तय करने वाली हैं। मुझे अम्मी की गलत बयानी पर हंसी आई थी। वो अगर ये जानती होती कि नानी अम्मी मेहरीन के लिए रिश्तों की कामयाबी का रोना मेरे आगे रो चुकी हैं, तो वो शायद कभी भी झूठ ना बोलती। ठीक है, अगर इसके लिए अच्छे रिश्ते हैं तो मसला ही क्या है। आप नानी अम्मी को कहें कि वो कोई भी अच्छा सा रिश्ता इसके लिए मुंतखब कर ले, मगर मेरा पीछा छोड़ दें। मैंने उससे शादी नहीं करनी, मुझे अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है। ठीक है, फिर जहाँ तुम्हारा दिल चाहे शादी कर लो। मेरा तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म समझो। उन्होंने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया। मैं उनकी इस हरकत पर हैरान हो गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इस रिश्ते को इतना संजीदगी से ले रही हैं। मुझे मेहरीन पर बेतहाशा गुस्सा आया था। फिर मैंने बार बार अम्मी को फ़ोन किया। हर दफ़ा बेल बजती रही, मगर किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। शायद वो भी जानती थीं कि मैं दोबारा फ़ोन ज़रूर करूँगा। 20-25 बार रिंग करने के बाद मैंने तंग आकर फ़ोन बंद कर दिया था। वो जानती थीं कि मैं उन्हें रिंग कर रहा हूँगा, इसीलिए वो फ़ोन नहीं उठा रही थीं। ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग थी। मैंने कुछ देर बाद मशल को फ़ोन किया था और उसे सारी बात बता दी थी। वो सारा किस्सा सुनकर सकते में आ गई थी। चंद मिनट खामोश रहने के बाद यकदम उसने फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। मशल, देखो तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा। मैं अम्मी को रज़ामंद कर लूँगा, मगर प्लीज़ तुम रोना बंद करो। मैं बेहद परेशान हो गया था। ये पहला मौका था कि वो इस तरह मेरे सामने रोई थी। प्लीज़ अस्वद, कुछ करो। मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। मैं मर जाऊँगी। खुदा के लिए कुछ करो। वो बिलखते हुए कह रही थी और मेरा दिल कट रहा था। पहली दफ़ा वो इजहार मोहब्बत कर रही थी, और वो भी किस अंदाज में। मशल, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तुम फ़िक्र ना करो, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं हूँ और उन्हें मेरी ख्वाहिश का एहतराम करना पड़ेगा। वो अगर रज़ामंद ना भी हुई तो भी मैं अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले खुद करूँगा। मैंने उसे तसल्ली देने की कोशिश की थी। मैं मेहरीन को सब कुछ दे सकती हूँ, सब कुछ, मगर तुम्हें नहीं। ये वाहिद चीज़ है जिससे मैं किसी सूरत दस्तबरदार नहीं हो सकती। तुम मेरे हो और मेरे ही रहोगे। मैं ठीक कह रही हूँ ना? बोलो, तुम सुन रहे हो ना? वो बेताब थी और मेरी कोई तसल्ली उसे पुरसुकून नहीं कर रही थी। फिर भी मैं बहुत देर तक उसे दिलासा देता रहा, और जब कुछ नॉर्मल हुई तो मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे अम्मी पर बेतहाशा तैश आ रहा था। वो पता नहीं मेरे किस गुनाह की सज़ा मुझे देना चाह रही थी। मैं पूरी रात गुस्से से खौलता जागता रहा। अगली सुबह ऑफिस से छुट्टी मंजूर करवाने के बाद मैं शाम की फ़्लाइट से लाहौर पहुंच गया था। अम्मी ने बड़ी सर्दमहरी से मेरा इस्तकबाल किया था।
انہیں معلوم تھا کہ میں آج ضرور آؤں گا۔ ایسی قیامت کسی کے سر پر توڑی جائے تو وہ کہاں ایک جگہ ٹک کر رہ سکتا ہے۔ میں آتے ہی امی سے بحث میں الجھ گیا تھا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھیں اور کال سے پھرنے والا میں بھی نہیں تھا۔ اسود دیکھو، مہرین نے بہت سی مشکلات دیکھی ہیں۔ کہیں اور بیاہ کر جائے گی تو پتہ نہیں اس کا نصیب کیسا ہو، مگر اپنے گھر بیاہ کر لاتے ہوئے مجھے یہ تسلی تو ہوگی کہ وہ سکھی رہے گی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا، اس نے اگر مشکلات دیکھی ہیں تو اپنے باپ کی وجہ سے۔ نہ اس کا باپ ایسے کارنامے کرتا، نہ اس کے اعمال اس کی بیٹی کے سامنے آتے۔ مگر آپ مجھے کس گناہ کی سزا دے رہی ہیں؟ میں نے کوئی دارالامان تو نہیں کھولا کہ دوسروں کے سکھ کے لیے اپنی زندگی برباد کر لوں۔ ویسے بھی وہ اپنے باپ کی طرح ہی ہے، خود غرض اور بے حس، اس لیے آپ کو اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے لوگ اپنی پرواہ کرنا خوب جانتے ہیں۔ اور یہ بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں کہ اگر میرے ساتھ اس کی شادی ہو بھی گئی تو یہ جان لیجیے گا کہ مجھ سے اس کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، یہ بات تو طے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اور شادی کر کے وہ خوشحال زندگی گزارے، مگر میرے ساتھ شادی کر کے وہ بھی پچھتائے گی اور آپ بھی۔ مجھے وہ قطعاً پسند نہیں ہے۔ تو پھر تمہیں کون پسند ہے؟ مجھے مشل پسند ہے، اور آپ میرے لیے اس کا رشتہ مانگیں، مہرین کا نہیں۔ امی میری بات پر حیران رہ گئی تھیں۔ مشل مشل وہ زیر لب بڑبڑائی تھیں۔ پھر انہوں نے کہا تھا، مشل اچھی ہے مگر مہرین، اس میں نے ان کی بات کاٹ دی تھی۔ میرے سامنے آپ مہرین کا نام بھی نہ لیں۔ جب بھی آپ اس کا ذکر کرتی ہیں اس سے میری نفرت اور بڑھ جاتی ہے۔ تم اس کے بارے میں بہت غلط سوچتے ہو، وہ ویسی نہیں ہے جیسی تم سمجھتے ہو۔ میں اسے کچھ سمجھتا ہی نہیں، اور مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ وہ کیسی ہے اور کیسی نہیں۔ مجھے بس اس سے شادی نہیں کرنی اور بس۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس سے شادی نہیں کرنی تو جو چاہے کرو، جس سے چاہے شادی کرو، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ انہوں نے خفگی سے کہا، امی آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ مہرین ایک بہت ہی مکار اور چال باز لڑکی ہے، آپ اسے بہو بنا کر پچھتائیں گی۔ تمہارا دماغ خراب ہے جو تم اس طرح کہہ رہے ہو۔ امی آپ سمجھتی کیوں نہیں؟ جو لڑکی مجھے پسند نہیں ہے میں اس سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس کے ساتھ ایک دن گزارنا مجھے مشکل لگتا ہے اس کے ساتھ ساری زندگی کیسے گزار سکتا ہوں؟ میں نے بے چارگی سے کہا تھا، تمہیں کوئی مجبور نہیں کر رہا، جہاں چاہے شادی کرنا اور جب چاہے کر لینا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے۔ امی مشل بھی تو آپ ہی کی بھتیجی ہے اور ہر لحاظ سے مہرین سے بہتر ہے، پھر آپ اس قدر ضد کیوں کر رہی ہیں؟ میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو نامناسب ہو۔ بہرحال یہ تو طے ہے کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گا، چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں۔ اور اگر آپ کی یہ ناراضگی زیادہ دیر تک رہی تو میں واپس لندن چلا جاؤں گا اور وہیں شادی کر لوں گا اور دوبارہ کبھی آپ کو شکل نہیں دکھاؤں گا۔ میں نے انہیں دھمکی دی تھی اور پھر میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ مجھے امی کی ناراضگی کی زیادہ پرواہ نہیں تھی۔ اس مرحلے پر میں ان کی پرواہ کر کے اپنی زندگی خراب کرنا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے مشل کی فکر تھی، پتہ نہیں وہ کس قدر پریشان ہوگی۔ میں نے اسے رنگ کیا اور اپنی آمد اور امی کے ساتھ گفتگو کے بارے میں بتایا۔ وہ واقعی بہت پریشان تھی۔ اسود اب کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وہ کچھ دن ناراض رہیں گی اور پھر مان جائیں گی۔ ان کے کون سے دو چار بیٹے ہیں کہ ایک کو خفا کر دیں تو بھی انہیں کوئی فرق نہ پڑے۔ تم بس پریشان نہ ہو اور مجھ پر بھروسہ رکھو، میں نے اسے تسلی دی تھی، اور پھر کافی دیر تک ہم دونوں باتیں کرتے رہے۔ اگلی دوپہر کو میں امی کو خداحافظ کہے بغیر واپس کراچی آ گیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ امی کی ناراضگی زیادہ دیر نہیں چلے گی، اور اب میں ان سے ناراض رہنا چاہتا تھا کہ انہیں اپنے غلط رویے کا احساس ہو۔ اس دن میں نے امی کو فون نہیں کیا اور نہ ہی اس سے اگلے دن۔ البتہ میں مشل کو فون کرتا رہا۔ وہ اب پہلے کی طرح فکر مند نہیں تھی، البتہ وہ اس بات پر شرمندہ اور پشیمان ضرور تھی کہ میں نے اس کی وجہ سے امی کو ناراض کیا۔ تیسرے دن میں صبح آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب کراچی سے ماموں کی کال آئی۔ امی کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہاسپٹل میں تھیں۔ مجھے لگا جیسے زمین ہل گئی تھی۔ یہ سب میری وجہ سے ہوا ہے، پہلی سوچ یہی میرے دماغ میں آئی تھی۔ امی کو دل کی تکلیف کافی عرصے سے تھی، مگر ان کی حالت اتنی خراب کبھی نہیں ہوئی تھی کہ انہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے۔ یکدم ہر چیز سے میری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ پہلی فلائٹ سے میں شام کو لاہور پہنچ گیا تھا اور ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال گیا۔ امی اب ICU سے باہر تھیں، مگر ان کی حالت بہت اچھی نہیں تھی۔
تینوں ماموں ہاسپٹل میں ہی تھے۔ میں امی کے کمرے میں گیا تھا، انہیں ڈرپ لگی ہوئی تھی اور وہ غنودگی کے عالم میں تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا مگر انہوں نے آنکھیں نہیں کھولیں اور اسی طرح بے حس و حرکت رہیں۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر میں ان کا ہاتھ پکڑے اسی طرح بیٹھا رہا۔ کوئی ڈاکٹر میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے کمرے سے باہر جانے کے لیے کہا۔ میں ایک معمول کی طرح چل کر باہر آ گیا۔ پتہ نہیں اسے ہوا کیا ہے، اچھی بھلی تھی، چند دن پہلے ہی تو ہماری طرف آئی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک تھی۔ ماموں نے مجھے دیکھ کر کہا تھا۔ میں نے مشل کو دیکھا تھا، اس کی آنکھوں میں مجھے بے تحاشا خوف نظر آیا۔ میں جانتا تھا وہ کیوں خوف زدہ ہے۔ وہاں وہ بھی تھی، وزٹرز روم کے ایک کونے میں کرسی پر بیٹھی، وہ بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ نہ وہ ہوتی، نہ امی مجھے اس سے شادی کے لیے مجبور کرتی، ہر چیز ٹھیک رہتی، مگر سب کچھ اس نے خراب کیا تھا۔ اس کا باپ بھی یہی کرتا تھا، دوسروں کی زندگی اپنی حرکتوں سے خراب کرتا تھا۔ وہ بھی یہی کر رہی تھی، یہ چیز اس کے خون میں شامل تھی، اور امی وہ کچھ سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں اس نے ان پر کیا جادو کر دیا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ سب لوگ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر میں نہیں گیا۔ میں وہاں بیٹھا دیر تک امی کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس رات وہ نیند آور دواؤں کے زیر اثر سوتی رہیں، مگر اگلی صبح وہ جاگ گئی تھیں۔ میں ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ میرے دل پر گھونسا سا پڑا، میں ہی تو ان کی اس حالت کا ذمہ دار تھا۔ میں ان کے پاس کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، انہوں نے آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے ان کا حال پوچھا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں پھر بھی وہیں بیٹھا رہا۔ کافی دیر تک ڈھیٹوں کی طرح وہاں بیٹھے رہنے کے بعد میں کمرے سے باہر نکل آیا تھا۔ پھر میں باہر لان میں ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اگر مسئلہ مہرین کا نہ ہوتا تو میں امی کی ضد پر ہتھیار ڈال دیتا اور مشل سے بھی دستبردار ہو جاتا، مگر میں مہرین کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جو نفرت مجھے اس سے ہو گئی تھی، وہ اب میرے دل سے ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں میں اسے اتنا ناپسند کیوں کرنے لگا تھا، وجہ جو بھی تھی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا تھا۔ اور پھر میں نے 2-3 دن بعد امی کی حالت سنبھلنے کے بعد ان سے یہی کہا کہ وہ جس سے چاہیں میری شادی کر دیں، مگر مہرین سے نہیں۔ انہوں نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ مجھے لگا وہ میری بات پر سوچ رہی ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد امی گھر آ گئی تھیں۔ ممانی نے مشل کو ہمارے گھر بھیج دیا تھا اور وہی امی کی تیمارداری کر رہی تھی۔ امی کو گھر لانے کے دوسرے دن میں واپس کراچی آ گیا تھا اور میں نے رہائش حاصل کرنے کی کوشش تیز کر دی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر گھر حاصل کرنے کے بعد میں واپس لاہور گیا تھا اور امی کو کراچی لے آیا۔ عجیب بات یہ تھی کہ امی نے کراچی جانے کے خلاف مذمت نہیں کی اور یہ بات مجھے عجیب لگی تھی، مگر میں خوش تھا کہ بہرحال وہ میرے ساتھ آ گئی ہیں۔ امی کی بیماری کے بعد سے میں نے مشل سے شادی کے سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تھی اور نہ ہی اس نے مجھ سے اس سلسلے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی۔ ہم لوگوں کے درمیان ایک عجیب سی دیوار حائل ہو گئی تھی اور میں اس دیوار کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اسے کوئی فریب نہیں دینا چاہتا تھا۔ میرے جیسے بندے کو عشق نہیں کرنا چاہیے۔ میں کمزور نہیں تھا، مگر امی نے مجھے کمزور کر دیا تھا۔ میں انہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، سو میں نے مشل کے نام کی خواہش کو مار دیا تھا۔ کراچی آ کر امی کا رویہ بہت عجیب ہو گیا تھا۔ وہ بالکل چپ ہو کر رہ گئی تھیں۔ ہر چیز میں ان کی دلچسپی جیسے ختم ہو گئی تھی۔ میری ہر بات کا جواب وہ اب صرف ہوں اور ہاں میں دیتی تھیں۔ میں بے حد پریشان تھا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ انہیں اب میرا اپنے پاس بیٹھنا بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں شام کو آفس سے آ کر ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تو وہ سونے کے لیے لیٹ جاتی۔ میں ان کے لیے کوئی چیز خرید کر لاتا تو وہ یوں ہی رکھ دیتی۔ چھٹی کے دن وہ صرف میری وجہ سے کمرے سے باہر نہیں نکلتی تھیں۔ پھر ایک دن میں نے انہیں روتے ہوئے دیکھ لیا۔ مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنے آنسو پونچھ لیے، مگر مجھے ایسا لگا تھا کہ میرا نروس بریک ڈاؤن ہو جائے گا۔ آپ کیا چاہتی ہیں؟ مجھے بتائیں آپ کیا چاہتی ہیں؟ آپ اس طرح کیوں کر رہی ہیں میرے ساتھ؟ انہوں نے میری بات کا جواب نہیں دیا، چپ بیٹھی رہیں۔ آپ مہرین سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں؟ کر دیں، مگر خدا کے لیے یہ سب نہ کریں جو آپ کر رہی ہیں۔ انہوں نے حیرانگی سے مجھے دیکھا تھا، مگر میں اٹھ کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ جو فیصلہ اتنے بہت سے دنوں میں نہیں کر پایا، وہ ایک لمحے میں ہو گیا تھا۔ جب اپنی خوشی نہیں
تو ٹھیک ہے، امی کی خوشی ہی صحیح۔ اگر زندگی مشعل کے بغیر ہی گزارنی تھی تو پھر ٹھیک ہے، جو بھی ہوتا اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ہاں، مہرین کے ہونے سے امی کو فرق پڑتا تھا۔ میں ایک دفعہ مشعل سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے اپنی مجبوریاں بتانا چاہتا تھا، وہی روایتی مجبوریاں جن کا میں چند سال پہلے تک مذاق اڑاتا تھا۔ میں ایک دفعہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ میں نے صرف اس سے محبت کی تھی، اسود علی کو صرف اس نے جیتا تھا، صرف اس نے تسخیر کیا تھا۔ وہ میری زندگی میں بے شک نہیں رہے گی، مگر دل میں صرف وہی رہے گی۔ مرد کے لیے بہت آسان ہے کسی کو چھوڑنا، اس نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا، ہوتا ہوگا آسان کسی کو چھوڑنا، مگر تمہیں نہیں۔ اور اب میں اسے چھوڑ رہا تھا، مشعل کو ترک کر رہا تھا، اور جب میں اس کے پاس نہیں رہوں گا تو باقی کیا بچے گا؟ اور جب وہ میرے پاس نہیں رہے گی تو میں کیا ہوں گا؟ اور اب اس کی خوبصورت آنکھوں میں ہر وقت نمی تیرتی رہے گی، اور اب وہ بھی لوگوں پر اعتماد کرنا چھوڑ دے گی۔ میں دوسروں کے لیے اتنا ایثار اور اتنا کچھ کرتی ہوں کہ مجھے نہیں لگتا خدا مجھے آنے والی زندگی میں کسی کے ہاتھوں فریب دلوائے گا۔ ایک بار چمکتی آنکھوں کے ساتھ اس نے مجھ سے کہا تھا، اور اب اس کی ساری قربانی اور سارا ایثار دھرا رہ جائے گا۔ میں نے اسے فون کیا اور مجھے اس سے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ جیسے سب جانتی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سے کیسے بات شروع کروں، سو میں چپ تھا اور اس کے پاس شاید کہنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں۔ مشعل میں مہرین سے شادی کر رہا ہوں۔ بہت دیر چپ رہنے کے بعد میں نے کہا تھا۔ دوسری طرف خاموشی رہی۔ میں مجبور ہوں مشعل، میں اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا۔ اور مجھے کھو دو گے؟ اس کی آنسوؤں میں بھیگی آواز گونجی تھی۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ہاں، اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تم بھی اتنے سچے اور بہادر نہیں ہو جتنا تم دعویٰ کرتے رہے ہو۔ تم بھی ایک عام سے مرد ہو جو صرف افیئر چلانا جانتے ہو، اور شادی کے وقت اسے مجبوریاں یاد آنے لگتی ہیں۔ میرا کیا ہے، میں تو زندگی گزار لوں گی، مگر تم کیا کرو گے؟ خود کو اور مہرین کو دھوکہ دے کر کیسے رہو گے اسود؟ میں واقعی اتنا سچا اور بہادر نہیں رہا، اور ابھی تو مجھے خود کو اور بہت سے فریب دینے ہیں، لیکن میں نے تمہیں کوئی فریب نہیں دیا۔ پتہ نہیں سب کچھ کیسے ہو رہا ہے، میرے اختیار میں کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ وہ رو رہی تھی، میں اسے چپ نہیں کروا سکتا تھا، میں اسے چپ کروانا چاہتا بھی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے اسود، جو چاہتے ہو کر لو، مگر تم یاد رکھنا کہ میں نے تم سے محبت کی تھی۔ میں نے تمہیں اتنا چاہا ہے کہ کوئی اور تمہیں کبھی اتنا نہیں چاہے گا، مہرین بھی نہیں، تمہاری اولاد بھی نہیں۔ تم نے مہرین کا انتخاب کیا ہے تو ٹھیک ہے، مہرین ہی صحیح، نہ تم اس پر اپنا ماضی ظاہر کر سکو گے نہ وہ، مگر وہ پھر بھی تمہارے اور میرے بارے میں جانتی ہے، اور تم بھی اس کے بارے میں جانتے ہو، پھر بھی تم دونوں ساتھ رہنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ میری دعا ہے کہ تم دونوں خوش رہو، بہت خوش رہو۔ حالانکہ تم نے کسی کو برباد کر دیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا تھا۔ میں بہت دیر تک ریسیور ہاتھ میں تھامے بیٹھا رہا، جیسے ابھی اس کی آواز اس میں سے گونج اٹھے گی، جیسے ابھی وہ کہے گی کہ وہ خوش ہے، وہ ہنس رہی ہے، مگر میں جانتا تھا کہ اس وقت وہ شاید دھارے مار مار کر رو رہی ہوگی، اور خوش تو اب شاید وہ ساری زندگی نہ ہو۔ مشعل کو واقعی میں نے برباد کر دیا تھا۔ اسے رونا نہیں آتا تھا، اور اب میں نے مستقل طور پر اس کی آنکھوں میں آنسو سجا دیے تھے۔ وہ ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ادھورا کر دیا تھا۔ پتہ نہیں ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم جسے سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں، اس کے پاس کچھ بھی رہنے نہیں دیتے۔ اور میں اور مشعل اب ساری زندگی ایک دوسرے کو لوگوں کے چہروں میں تلاش کرتے پھریں گے، اور مہرین کیسے ہم دونوں کے درمیان آ گئی تھی۔ ہم لوگوں نے تو کبھی اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی تھی، ہم دونوں نے تو ہمیشہ اس کا بھلا ہی چاہا تھا، پھر بھی